बुढ़ा जी आदाब। बुढ़ा जी आदाब। आदाब आप सबको, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जी आदाब बुदा की बहन। अच्छा, आपके पास शायद YouTube चल रहा है। जी वो मुझे भूल गया था, अभी बंद कर दिया मैंने, आप ही लोगों से सीखा है ये तो। असल में अभी, और सच वाला जी बहुत बहुत आदाब, प्रणाम जी आदाब। कैसी हैं मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और असल में मैं सोच ही रही थी कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करूं, लेकिन अभी एक टॉपिक चल रहा था तो जल्दी से फिर मैंने सोचा कि मैं इसी पे ही बात कर लूं। तो ये खुदा का टॉपिक चल रहा था, सच वाला जी साहब बोल रहे थे कि ये क्या है, कोई मुझे भी बता दे। तो असल में सबसे पहले तो आपसे मैं शेयर करूं, कल मैंने एक तजर्बा किया और वो आप भी अगर कर सकते हैं तो कर लें, और फिर एक क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगी और फिर मैं अपनी थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लूंगी एक 2-3 मिनट के लिए। कल मैं एक तजर्बा कर रही थी गूगल अर्थ पे, तो मैंने गूगल अर्थ इंस्टॉल किया और फिर मैं अपने मोबाइल पे उसको देख रही थी, और वो सारी दुनिया जो थी वो एक जगह पे थी और मैं उसके बाहर थी। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग उस तरह से इस चीज को ले सकेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस कायनात के अंदर हूं और ये जो गूगल अर्थ है ये तो एक हिस्सा है कि इस वक्त मैं इस पर मौजूद हूं। तो क्या बात मैं उसके बाहर थी, और आप तजर्बा करें, आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी ना, अलग अलग आएंगी, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। तो आप बाहर थे इस दुनिया के, और वो दुनिया जो थी उसको जब मैं देख रही थी तो मुझे उस पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना कोई मजहब था, ना कोई इंसान था, क्या बात, कोई भी नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उसमें अपना जो घर है, वो जो इलाका है, वो मैंने उसमें एड्रेस डाला, और फिर मैंने अपने आप को फील किया कि मैं गई उस दुनिया के अंदर, बिल्कुल जमीन तक मैं पहुंच गई, अपनी जगह पे पहुंच गई, और मेरी कोई हैसियत थी नहीं, मैं कुछ भी नहीं थी जी। ये एक तजर्बा आप कीजिए प्लीज। और दूसरा मैंने काबा देखा ऐसा करके गूगल अर्थ। अच्छा जी, मैंने भी किया, बहुत बार किया, बहुत बार किया। अच्छा तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कल पहली बार किया। जी। तो अभी और एक आप सबसे मेरा सवाल है, अपने दिलों के अंदर सोचिए और खुद को जवाब दीजिए कि फर्ज करें आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको पता है कि आपका बाप बाहर बैठा है, आपकी माँ बाहर है, या आपका बड़ा भाई है, या कोई आपका दोस्त है, कोई भी है जो बाहर बैठा है, लाउंज में बैठा है, टीवी देख रहा है, और आप कमरे में हैं और कमरे में एक सांप निकलता है, आप किसको बुलाएंगे? आप क्या करेंगे? फर्ज करें आप बच्चे हैं या बड़े हैं, आप एकदम से दुआएं पढ़ेंगे या जानिमाज बिछा के नफल पढ़ेंगे कि क्या करेंगे? नहीं, माँ बाप को आवाज देगा बच्चा। एग्जैक्टली हमने उस हेल्प को बुलाना है जो वहां पे अवेलेबल है, और वो उस वक्त में ये यकीन करना है कि हमारे पुकारते ही वो आएगा। वहां पे अकीदा नहीं है, हमको इंस्टेंट उसके अंदर रिलीफ चाहिए। एग्जैक्टली अब बात ये होती है कि अभी आप बात कर रहे थे कि खुदा किधर है, तो असल में एक चीज होती है पावर, एक ताकत। उस ताकत की बहुत सी शक्लें होती हैं, वो एक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हर ताकत जो है वो एक ही शक्ल में हमेशा रहती भी नहीं है, ताकत अपनी शक्लें बदलती रहती है। जब हम बच्चे होते हैं हम पावरलेस होते हैं, बड़े होते हैं पावरफुल होते जाते हैं, और ताकत की जो हम सब एक ही टाइम पे पावरफुल भी होते हैं और एट द सेम टाइम हम पावरलेस भी होते हैं। अब बात यह है कि पावर की क्या किस्में हैं,
آپ کی دولت پاور ہے، آپ کا جسم پاور ہے، آپ کا مذہب آپ کا پاور ہے، آپ کا دین آپ کا پاور ہے، آپ کی مطلب ہر چیز، آپ کا سیکس آپ کا پاور ہے کہ مرد کے پاس پاور ہے جسمانی، پھر کچھ بایولوجیکل پاورز ہیں، کچھ سائیکولوجیکل پاورز ہیں، اکنامیکل پاور ہے اور سوشل پاورز ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے ایک دو باتیں بتا دوں کہ میرا دل اسپیسیفکلی کب مڑا تھا، اللہ کی جو حیثیت مذہب بتاتا ہے وہاں سے کب کلک کر گیا تھا۔ وہ تب کلک کیا تھا بہت سال پہلے، جب میں سوچنے لگی تھی کہ یہ جو بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کہاں ہوتا ہے۔ یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل۔ اور محمد صاحب سے میرا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، جب میں نے حضرت صفیہ کی کہانی کو تھورولی مطلب کانشیسنس کے ساتھ پڑھا تھا۔ ہم بچپن سے بہت پڑھتے آ دردناک رہے ہے، ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اینڈ اٹ واز 2011۔ مجھے وہ سال بھی یاد ہے کہ جب میرا دل مڑ گیا تھا۔ 10-12 سال ہو گئے جب میں ینگ تھی اس وقت کافی۔ ابھی بات یہ ہے کہ میں ان سوالوں کا میں نے بہت تلاش کی، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، مجھے جواب نہیں ملا، لیکن مجھے ابھی جواب ملا ہے، ابھی مجھے ملا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ کہ اور اس کا سائنس کے ساتھ تعلق ہے، اور سائنس نے مجھے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ اینڈوکرائن کا جو ایک سسٹم ہے وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے میرے لیے اس وقت، کہ جسم کے اندر ہمارے نظام ہوتے ہیں، اور اس میں اینڈوکرائن کا ایک نظام ہے جو کہ رطوبت سیکریشنز خارج کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اور وہی اس میں ایک ایڈرینلین بھی ہے جو گردوں کے اوپر ایک جو نوڈز ہوتے ہیں اور وہ سیکریٹ کر رہا ہوتا ہے، ایڈرینل گلینڈ کا۔ اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو کتا کسی کو پکڑتا ہے، یہ جو ڈاگ ہوتا ہے اس کو انویسٹیگیشن میں یوز ہوتا ہے، تو وہ ایڈرینلین ہی سمیل کرتا ہے۔ تو یہ ایک میں مثال دینا چاہ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی، لیکن کچھ چیزیں جو مجھ پہ آشکارا ہوئی ہیں وہ پرسنلی میری ہیں، میں ذمہ داری لے رہی ہوں اس کی۔ تو اس میں انڈوکرائنز میں ہمارے پیچوٹری ہے، جو پینیل گلینڈ ہے، جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے، یہ سارا ہمارے جسم کو بیلنس بھی رکھتا ہے اور امبیلنس بھی رکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو یہ سارے انڈوکرائنز جو ہیں ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ایموشنز جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہیں، پوزیٹیو بھی ہیں۔ نیگیٹو جو پوزیٹیو ایموشنز ہیں وہ لو، کائنڈنس، ہیپینس، فارگیونیس ہیں، اور نیگیٹو جو ہے وہ اینگر، ہیٹ، فیئر، گلٹ، ریگریٹ، جیلسی، یہ سب جو ہے یہ نیگیٹو ہے۔ اب یہاں پہ مذہب یا دین کا کیا کردار ہے؟ یہ ہمارے ان ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کہیں پہ ہمیشہ وہ غلط طریقہ بتاتا ہے یا صحیح بتاتا ہے، میں اس بحث پہ نہیں جا رہی، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے شاید ابھی بھی ہم تلاش میں ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اصل میں اس کا لاجک کیا ہے یا اس کا سائیکل کیا ہے کمپلیٹ۔ تو جو مطلب اللہ، رسول، قرآن، جنت، دوزخ یا سزا و جزا جو ہے یہ سب آپس میں مربوط ہے ایک دوسرے سے، اور مذہب، ہر مذہب انسان کو اسی دائرے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ اب سائنٹیفکلی جب ہماری رطوبتیں نیگیٹو ایموشنز کے نتیجے میں خارج ہوں، وہ ہمارے جسم اور دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور یہی جہنم ہے۔ میں اس کو ہی جہنم کہتی ہوں جو ہمارے اندر ہے، اور یہی جہنم کی آگ ہے اور جس میں ہم جلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ رطوبتیں پازیٹیو ایموشنز کے نتیجے میں خارج ہوں تو یہ ہمارے جسم اور دماغ پر خوشگوار اثر ڈالتے ہیں، اور اسی چیز کو میں جنت کہتی ہوں۔ مثلاً ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں، یا نیکی کرتے ہیں تو یا مدد کرتے ہیں
تو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہوتا ہے، لیکن جب ہم ہی کوئی ظلم کریں تو پچھتاوا اور احساس گناہ میں مطلب ہم اس کے اندر، ہمیں وہ جو احساس ہے وہ اندر ہی اندر ہمیں کھائے جاتا ہے. اس کی ایک گلٹ چھوٹی فیلنگ آتی. جی، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال سورہ فلق میں بھی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے کہ حسد نیکیوں کو لکڑی کی طرح کھا جاتا ہے. مطلب یہ ایک سائیکل ہے پورا، لیکن وہاں پہ لاجک اور سائیکل کو بتایا نہیں گیا ہے. اب ہمارے گلینڈز میں اتنی طاقت ہے، اور یہی ہمیں پاورفل بناتی ہے، پاور لیس بناتی ہے. میں اسی کو ہی خدا کا ایک پاور کہتی ہوں، کیونکہ میں اس کو فزیکل نہیں مانتی ہوں. یہی جو پاور ہے، یہ پاور ریلیشنز ہی جو ہیں، تو یہی خدائی ہے، یہی پاور ہے. اب میں آتی ہوں زینب اور اس کا جو ریپسٹ تھا، جو میں نے بات شروع کی تھی کہ مجھے تھوڑا سا جواب مل چکا ہے کہ جب ریپسٹ جس کا نام عمران ہے، کہ زینب اس وقت جسمانی طور پر کمزور تھی، وہ پاور لیس تھی، لیکن ریپسٹ جو تھا وہ پاورفل تھا. اب یہاں پہ ریپسٹ بھی ایک جگہ پہ پاور لیس تھا، اور اس کی پاور کیا تھی؟ اس کا سیکس. اس وقت وہ اس پہ حاوی تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ انڈوکرائنز کی پاور ہوتی ہے، اور یہی انڈوکرائنز ہمیں ایٹ اے ٹائم رحمان بھی بناتے ہیں، شیطان بھی بناتے ہیں. تو زینب اس وقت رحم کس سے مانگ رہی تھی؟ اسی ریپسٹ سے مانگ رہی تھی. وہ اللہ کو یا اس ذات کو نہیں پہچانتی تھی، وہ اس کانشیسنس یا اس لیول پہ نہیں تھی. بایولوجیکلی وہ ویک تھی، اوکے. سائیکولوجیکلی اس کو نہیں تھا پتا کہ اس کی ہیلپ کون کرے گا. وہ اسی ریپسٹ جو اس وقت اپنے انڈوکرائنز کے حصار میں تھا، پاور میں تھا، اور وہ اس وقت شیطان کی، وہ انڈوکرائنز نیگیٹو تھے، شیطان کی شکل میں تھا، وہ رحمان نہیں تھا. لیکن زینب اس کو رحمان سمجھ کے اسی کو ہی کہہ رہی تھی کہ انکل مجھے چھوڑ دو، یا وہ اپنے ماں باپ کو بلا رہی تھی، کیونکہ ماں باپ اس کے پاورفل تھے، وہ اس کے خدا تھے، اور وہ رحمان تھے زینب کے. اب بات یہ ہے کہ عمران جو تھا، جب وہ شیطان سے جب دوبارہ اس وہاں سے نکل آیا تو پھر وہ روتا رہا، پھر وہ رو رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا. ہر ریپسٹ یہی کرتا ہے، ہر ظالم یہی کرتا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ رحمانیت، یہ شیطانیت، یہ سب ہمارے اندر ہے. ہم ہی ہیں، میں ہی ہوں جو سب کچھ ہوں. تو یہ گوڈاگی جی، وہ جو صفیہ کا قصہ آپ نے سنایا، تو صفیہ کو جب لایا گیا جی سر پروفٹ کے سامنے، تو جی وہاں سر پر جو بنو قریظہ کے اور بھی جو لوگ تھے جن کی گردنیں وہاں کاٹی گئی، تو ان کے بھائیوں کی لاشیں دیکھ کر وہ لڑکی جو رو رہی تھی، جی سر، تو وہاں پر بھی وہ رحمانیت کو ہی اپیل کر رہی تھی. پروفٹ نے تو بالکل اس پہ رحم نہیں دکھایا، کہا کہ اس کو لے جاؤ، یہ کیوں رو رہی ہے یہاں پر اس طرح سے. تو وہاں رحمانیت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو پاور تھی، میں نے پاور کی بات کی، پاور کس کے پاس تھی؟ اب پاور کا ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، پاور کو یوٹیلائز کرنا وہ بڑی بات ہوتی ہے، کہ آپ پاور کو نیگیٹیولی استعمال کر رہے ہو کہ پازیٹیولی استعمال کر رہے ہو، یہ مین چیز ہے. اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کے پاس پاور تھی، تو انہوں نے اس پاور کو کیسے یوٹیلائز کیا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ شیطانیت نیگیٹیولی کیا کہ پازیٹیولی. جی اچھا سر. گوڈاگی جی سر. اب جیسا قرآن کے دوسرے مقامات پر جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی ساری تعریفیں، تمام تعریفیں
اس رب کے لیے جو ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا جو ہے رب ہے، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ کیا جسے اللہ کہا گیا وہ اس نے کبھی اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا ثبوت دیا؟ اصل میں میری جو سوچ ہے وہ تو اس کے مطابق، یہ جو قرآن ہے تو وہ تو ایک فروٹ چاٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ملغوبہ ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی اور اس میں پھر آپ کے پوائنٹ کی طرف آؤں گی، اور یہ جو میری مثال ہے شاید آپ کو آپ سب سننے والوں کے لیے ایک مطلب اچھا لگے گا میرے خیال میں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں ایک غریب بچی تھی، تو ہم لوگ بہت غریب ہوا کرتے تھے اس وقت، تو میری گلی میں 5 بھائی رہتے تھے اور وہ درزی کا کام کرتے تھے، وہ شاگرد تھے درزی خانوں میں مختلف۔ تو وہ 5 بھائی ہر رات جب ان کے دکان بند ہو جایا کرتی تھی تو وہ جو کترنے ہوتی تھی نا کپڑے کی، سارا دن وہ کاٹتے رہتے تھے، تو وہ رنگین اور کسی پہ ستارے ہوتے تھے اور کوئی کس کلر کا کس کلر کا، تو سارے بھائی جب رات کو آتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے دروازے پہ آتے تھے، اور ہر ایک نے کوٹلی بنائی ہوتی تھی اور اس میں رنگین کترنے ہوتی تھی، اور وہ مجھے دینے آتے تھے کہ میرے پاس بہت ساری گڑیاں ہوتی تھی، پیسے تو ہوتے نہیں تھے، تو میری امی خود ہی گڑیاں سی کے مجھے دیتی تھی اور میں اس سے کھیلتی رہتی تھی۔ تو میں انتظار کرتی تھی، سوتی نہیں تھی کہ جب تک وہ نہ آئے، اور میں گنتی رہتی تھی کہ 3 بھائی تو آ جائے، وہ 14 کدھر ہے آج، وہ نہیں آیا۔ تو وہ مجھے وہ کپڑے، اور کبھی اگر ان کو دیر ہو جاتی تھی تو میں سو جاتی تھی، اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں پوچھتی تھی کہ وہ لوگ آئے تھے میرے کترنے لائے ہیں کہ نہیں لائے، تو میری امی پوٹلیاں مجھے دیتی تھی۔ تو پھر میری بڑی بہن بیٹھ کے وہ کپڑے سیتی تھی میری گڑیوں کے، تو ہم اس میں ڈھونڈتے تھے کہ کون سی کترن جو ہے اس کا جو حصہ ہے وہ ہم ان میں سے ڈھونڈتے تھے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ تو کبھی کبھی ہم اس کا، آپ کو شاید میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم ڈھونڈتے تھے کہ نہیں اس پہ تو ستارے ہیں، تو اس کا دوسرا ٹکڑا کدھر ہے، تو کبھی کبھی ہمیں وہ ٹکڑا مل جاتا تھا، کبھی نہیں مل پاتا تھا۔ تو میری بہن وہ دوسرا پیوند لگا کے اس سے تو وہ ڈریس تیار کر لیتی تھی، تو لیکن میں خوش نہیں ہوتی تھی، میں کہتی تھی نہیں مجھے، اور میں تلاش ہی کرتی رہتی تھی کہ مجھے یہ ستاروں والا یا تلے والا ٹکڑا چاہیے، اور میں پھر روتی بھی تھی کہ یہ ڈریس جو ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اسلام جو ہے وہ کترنوں کا ایک ڈریس ہے، جس میں کہیں سے ایک ٹکڑا لگا دیا گیا ہے، کہیں سے دوسرا لگا دیا گیا ہے، کہیں پہ ستارہ ہے کہیں پہ نہیں ہے، تو کہیں پہ کلر میچ کر رہا ہے کہیں پہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بنا ہے مختلف کتابوں سے، مختلف مذاہب سے، مختلف قصوں سے، گریک کے قصے ہیں، چائنیز قصے ہیں، جو بھی ہے، جیسے سورہ کہف کا آپ لوگ بتا رہے تھے اس دن، تو وہ بھی ایک قصہ ہے گریک کا کہ وہ 7 سلیپرز کا ہے۔ تو ابھی یہی چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو رحمان کہا گیا ہے، تو یہ بھی ایک ٹکڑا لیا گیا ہے جو ٹھیک ہوگا، لیکن میں نے جو اپنی پچھلی باتوں میں کہا کہ وہ رحمانیت وہ ایک فزیکل ذات کی نہیں ہے، وہ ہماری ہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، اور اسی لیے شیطانیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو میرے لیے تو اپنی تعریف جو میں نے بنائی ہے، آپ سب لوگوں سے سیکھ کے، بہت سے لوگوں سے سیکھ کے، بہت سے لوگوں کو سن کے میں پھر اپنا بیٹھ کے میں اپنے جو دائرے ہیں وہ بناتی رہتی ہوں، اپنا چین کمپلیٹ کرتی رہتی ہوں، جس میں کچھ کڑیاں مسنگ ہیں، ابھی بھی مسنگ ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں، اور یہ آپ جیسے لوگوں ہی کا علم ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ یس آئی واز رائٹ، جب میں سوچتی تھی تو وہ ٹھیک تھا،
اور مجھے کلو مل جاتا ہے. یہاں پہ جب میں آتی ہوں میرا مقصد کسی کو کنونس کرنا نہیں ہے, کسی کو غلط کہنا نہیں ہے, بلکہ سیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے شاید مجھے کچھ کلک مل جائے اور یا میری باتوں سے کسی کو کوئی کلک مل جائے. جی 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 بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا, آپ کی باتوں میں ہم لوگ کھو جاتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی تو خوش رہیں, آباد رہیں. اب مجھے کام پہ واپس بھاگنا ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی جی تھینک یو گڈاگی جی. خوش رہیں.